अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल का मरकज़ है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जो जुल्म हुए उनके इजहार के लिए बेहतरीन मकाम है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आल से मवासात और मवद्दत व इश्क को ज़ाहिर करने के लिए करबला से उन्स और मोहब्बत ज़रूरी है। इसी वजह से करबला हमारा ईमान है और मवद्दत का एक ख़ास मकाम है। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि करबला मौला में आज 21 ज़ुल्क़ादा 1444 हिजरी कमरी है और 10 जून 2023 ईस्वी है। हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन रिसालत माब ख़त्मी मुरसल रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा खां सैयद आकाश हैदर नकवी साहब, गांव कनियाल, तहसील फ़तेह जंग, ज़िला अटक, पाकिस्तान से, और नोहा खां सैयद दिलबर हसन दानिश आबदी साहब इब्ने सैयद वसी हैदर आबदी साहब, नौगावा, सादात, इंडिया से। खुदावंद मुताल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत बड़ी नेमत है। ज़िक्र को हमेशा करते रहना चाहिए और ज़िक्र से हमेशा मुतवस्सिल रहना चाहिए, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करता है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी रिसालत का अजर है मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। लिहाजा हमें इस ज़िक्र को बहुत करना चाहिए, क्योंकि हमारी मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ दीन की अलामत है। जो शख्स आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दुनियावी ओहदेदार, किसी दुनियावी शख्स या किसी ऐसे शख्स से जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ना हो, उसके मुकाबले में लेकर आता है और इन्हें कमतर शुमार करता है, यकीनन कम अकीदा है। लिहाजा उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां सैयद आकाश हैदर नकवी साहब, गांव कनियाल, तहसील फ़तेह जंग, ज़िला अटक, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को मौला की तरफ माइल कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली और वलीउल्लाह की मोहब्बत अता की। सुभान अल्लाह। एक कलाम पढ़ूंगा हजरत मोहम्मद बिस्मिल्लाह। में। मेरा गदा मेरा मंगता गुलाम वाह वाह। मेरा गदा में सुभान अल्लाह। दा करे बात ये दरूद हम क्या पढ़ेंगे नबी पर, दरूद हम क्या पढ़ेंगे हस्ती पे। सलाम जे सुबह सलाम जे का है सुबह वाह 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 वाह।
یہ ہے میرے آقا واہ واہ تیرے کلام میں تیرا نام آئے واہ واہ تیرے کلام میں میرا نام آئے واہ واہ میں دیکھتا ہوں تمہارے روز کو میں دیکھتا پھر ہوں بس تمہارے روز کو بے زہارا کوئی ہمارے واہ 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 جناب کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے واہ واہ غلام زہر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں واہ واہ شب سے میرے واہ 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 سے بچے ہی میرے کام واہ واہ خوش آمدید طیبہ خوش آمدید پہ کہیں گے گلیاں واہ کا گدا ہے کرام ہے واہ واہ پنجت ہے یہ ہمارے واہ واہ حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ ان کو حسن حسین کا دیتا واسطہ ان کو آل محمد میں میرا نام واہ فقیر آل محمد میں میرا نام خدا کرے باس واہ واہ سبحان اللہ سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی طریقے سے ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان نوحہ خان جناب سید آکاش حیدر نقوی صاحب گاؤں کنیال تحصیل فتح جنگ اور ضلع اٹک پاکستان سے خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام رہیں اور ہمیشہ مودت اہل بیت علیہم السلام کا دم بھرتے رہیں ذکر ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہے اللہ تعالیٰ جس ذکر کو کرنے سے انسان کو اپنا ذاکر کہنے لگتا ہے وہ ذکر یہی ہے کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اللہ کے ذکر کو زندہ کرنے کا سبب ہے اور اللہ کا ذکر اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے ساتھ مربوط ہے اور اسی ذکر کو کرنے والے ذاکرین کہلاتے ہیں اور خیر الذاکرین اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو سننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے جہاں کہیں بھی فرشتوں کی محفل سجی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور فرشتوں کی بھی خواہش رہی
کہ وہ رسول اور آل رسول کا دیدار کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے جب کبھی بھی فرشتوں کا دل بے چین ہوا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے امری مخلوق ہیں اور وہ ہمیشہ عبادت، ایک خاص عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، نہ جانے کس نیت سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا، شاید ان کی عبادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہی ہوگی۔ اسی وجہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا اور فرشتوں کو دیدار کرایا، اور فرشتوں نے دیکھا اور ان کی آنکھیں منور ہو گئیں اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی عبادت کی معراج حاصل کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج فرشتوں کو دیدار کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات قرار پائی۔ بہرحال انسان جہاں بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس لمحے میں ہو، جس لحظے میں ہو، اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط رہنا چاہیے۔ مرتبط رہنے کے لیے کبھی ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، کبھی ان کے نہیں کی ہوئی چیزوں سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی ہو رہا ہے، کہیں پر مستحبات انجام دے رہے ہیں، کہیں پر مکروہات و محرمات سے پرہیز کر رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی ہے۔ کہیں پر ہم اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہو رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے یہ مصائب پڑھ رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کہیں پر اہل بیت علیہ السلام کے غم میں مغموم ہو رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی ہے۔ کہیں پر ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں خوش ہو رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی ہے۔ کہیں پر خود اس کا اہتمام کر رہے ہیں، کہیں پر اہتمام کرنے والوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شمار ہوتا ہے۔ کہیں پر ہم خود اس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں پر اس ذکر کرنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے دام سخن مالے کسی بھی انداز میں ہیلپ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شمار ہوتا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے حسب توفیق کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے اعلیٰ درجات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اعلیٰ درجات میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا خود اہتمام کرنا ہے، اہتمام کرنے والوں کی حفاظت کرنا ہے، اہتمام کرنے والوں کے لیے یا جو آئے ہیں ان کے لیے رزق نظر کا اہتمام کرنا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ربط رکھنے والوں کا احترام کرنا ہے، آنے والوں کی کفش برداری کرنا، ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان کے پاؤں دھلانا، ان کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، ان کے کھانے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے فرش بچھانا، یہ سب ذکر اہل بیت علیہ السلام کی اقسام ہیں، کیونکہ ہم خدمت کریں اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے۔ یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی کسی کو دیکھ کر آنکھوں میں اشک لائیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہوں گے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر محسوب ہوگا، اور جہاں کہیں بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں کا احترام کریں گے یہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے، تو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر شمار ہوگا۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی نسبت کو اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کا باب بنایا، بخشش کا ذریعہ بنایا، اور اسی سبب سے جو بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہو جاتا ہے اسے اہل بیت علیہ السلام عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، توسل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ حقیقی جنت قرب اہل بیت علیہ السلام ہے، جس نے جتنا اہل بیت علیہ السلام سے ارتباط پیدا کیا وہ اتنا ہی بڑا مستحق جنت اور درجات کے جنت کے اعلیٰ درجات پر وہ فائز ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا جتنا قرب ہے اتنا بڑا نعمتوں سے متنعم مقام ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہے، اور وہی جنت ہے۔ اور جنتوں کے درجات جو معین ہوئے 7 درجوں میں سے، جتنا اہل بیت علیہ السلام کے قریب درجہ اتنا زیادہ بلند مقام جنت۔ لہذا حقیقت جنت قرب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہذا دنیا میں جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، جو آخرت میں مرتبط ہیں وہ بھی جنت کے اندر ہیں۔ جو دونوں مقاموں میں اہل بیت علیہ السلام سے جتنا اچھا مرتبط ہو سکتے ہیں، ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ اتنے ہی بڑے جنتی کہلاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر چلتا رہے گا، ہمیشہ چلے گا اور ہمیشہ جاری ساری رہے گا۔ مہناز علی صاحب نے لکھ کر بھیجا، سلام یا مولا حسین علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ پھر ماہین عباس صاحبہ نے لکھ کر بھیجا، السلام علیکم یا حضرت امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو زیارت کو قبول فرمائیں۔ پھر ماہین عباس صاحبہ نے لکھ کر بھیجا،
अस्सलामु अलैका या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। देखें, मैं जो ख़ुद अपने दर्क में रखता हूँ उसी एतबार से मैं साहब या साहिबा कह देता हूँ। हो सकता है कि नामों का एतबार कई मरतबा मुख्तलिफ बुनियादों पर रखा जाता है, हो सकता है साहिब भी हों तो मेरी तरफ से इस उज़्र को कबूल फरमा लेंगे। माहीन अब्बास साहिबा ने लिखकर भेजा, अस्सलामु अलैका या हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, मौला आप पर सलामती और बरकतें नादिल फरमाए। फिर लिखा, अस्सलामु अलैका या हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मौला आपके इस विलायत के कलमे को सलाम की सूरत में कबूल फरमाए। महनाज अली साहिबा ने लिखकर भेजा, मेरी बहन कुबरा ज़हरा के पेपर्स इनकी कामयाबी के लिए दुआ करें प्लीज़। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा आबाद रहें और आपकी बहन को और आपको और तमाम मोमिनीन को जहाँ कहीं भी उनके इम्तिहानात हैं, दीनी हो दुनियावी हो, यहाँ पर हो आखिरत में, सबको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। फिर माहीन अब्बास साहिबा ने लिखकर भेजा, अस्सलामु अलैका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सज्जे सलाम पेश करती हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करती हूँ, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी तमाम बंदिशों को, रुकावट को, मुश्किलात को ख़ात्मा करें। हिना कराची, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, सदा सलामत रहें, मुश्किलात हल हों। महनाज अली साहिबा ने लिखा, मेरी बहन ज़ीनत के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ, मौला आपकी बहन की मग़फ़िरत फरमाएँ। और जुमला मोमिनीन व मोमिनात, करबला में इस वक्त आंधी की सी कैफियत है, हल्की हल्की सी बारिश सी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो सब के लिए दुआ है। मौला बारिश के वक्त में दुआ कबूल होती है, मौला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाएँ और दुआ गो खुदावंद मुताला आप सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब की नजात और बख्शिश और हमारी बुजुर्गवारी और बुलंदी मरतबत का सबब हुज्जत खुदा की विलायत पर यकीन है, अल्लाह ताला उनके ज़हूर में ताजील फरमा। फिर लिखा, महनाज अली साहिबा ने, माशाअल्लाह मौला सलामत रखें, आमीन, मौला आपको भी सलामत रखें। बिनते सैयदा ने लिखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला अलैहिस्सलाम, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए और आपको सलामतियाँ और बरकतें अता फरमाए। फिर बिनते सैयदा ने लिखा, मौला हम सब को खुदा अपनी अमान में रखे, हमारे तमाम जायद हाजात के लिए दुआ की अपील है। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा सलामत रहें और मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आसिफ अली साहब ने लिखकर भेजा, अस्सलामु अलैका या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मौला गाजी अब्बास अलैहि वसल्लम, मौला पर सलामती बरकत नादिल फरमाए। आसिफ अली साहब ने लिखा, इल्तमास से दुआ आपकी दुआएं मौला कबूल फरमाए। जी मेहदी सोधरो साहब ने लिखकर भेजा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन इब्न अली अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास इब्न अली अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मौला मेरा सलाम कबूल फरमाए, मौला आप पर सलामतियाँ बरकतें नादिल फरमाए और आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। सैयदा नाहिद ज़ैदी, सलाम या हुसैन, ये हमको भी नसीब हो मौला, मौला आपको दुआएं कबूल फरमाए। सैयदा नाहिद ज़ैदी, तमाम से दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। फिर लिखकर भेजा, बेशक मौला पर रहमत बरकतें नादिल फरमाए। ज़वार सैयद सिकंदर कादमी साहब ने लिखकर भेजा, इल्तमास से दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। कनीज़ फ़ातिमा ने लिखकर भेजा, सलाम या हुसैन, सलाम या अब्बास, इल्तमास से दुआ, बड़े नेक साले ज़िंदगी वाली औलाद नरीना, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। मौला जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा और जिन्हें औलाद नरीना नहीं मिल सकी अब तक उनको भी औलाद अता फरमा, उनको औलाद नरीना अता फरमा। ज़वार सैयद सिकंदर काज़मी साहब ने लिखकर भेजा, इल्तमास से दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामाने रहमत में रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे मुतवस्सिल होना इंसान के लिए बहुत बड़ा मकाम और अजर है। लिहाजा हम सब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल रहने की कोशिश करते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुरतबित रहते हैं। ये मैंने मैसेजेस फेसबुक से पढ़े हैं, मौला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। फेसबुक पेज जो इमाम हुसैन 4 TV का है उसके से मैंने आपके मैसेजेस पढ़े हैं। अब यूट्यूब के ऊपर मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, जो मैसर होंगे मैं पढ़ दूँगा। बहरहाल जो मैसर ना हो सके तो फिर देखेंगे। मेरे ख्याल फेसबुक के ऊपर मौजूद नहीं है प्रोग्राम, लिहाजा आज कोई सबब बनाए। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। ज़िक्र जारी रहेगा, हम कहीं पे भी हों, कैसे भी हों, ज़िक्र जारी रहेगा। हमारे सबब से नहीं है ज़िक्र, हम ज़िक्र के सबब से हैं। लिहाजा हमें परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर है कि हम कहीं ज़िक्र से जुदा ना हो जाए। हसीब हसन साहब ने लिखकर भेजा, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और मैं परेशान हूँ, दुआ की अपील है, वालिदैन की सेहत और सलामती के लिए दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, सदा सलामत रहें। ज़िक्र की घड़ियाँ बहुत मुख्तसर हुआ करती हैं
اور جہاں کہیں پہ سے بھی میسر آ جائیں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی گھڑیاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے مرتبط ہو جائیں۔ ہمارا مقام عزت اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ کی رب نے پنجے تن کی ہے زبور میں ثنا، عالم یہودیوں کا جو ایک روز آ گیا، عالم یہودیوں کا جو ایک روز آ گیا، علی رضا نے درس دیا یوں زبور کا، جو باب پنجے تن کی ثنا ہے سنا دیا، ذکر حماد و ایلیا اور دختر حماد، شبیر و شبر اسم ہیں جو دل برے حماد، تھا جا سلیق اہل نصارہ کا ایک امام، علی رضا نے دیکھ کے اس کو کیا کلام، جو تیسرے سفر کا ہے انجیل میں مقام، رب نے لکھا ہے احمد مرسل کا اس میں نام ہے، آخری نبی یہ بتایا جہان کو، مانے انہیں ہے حکم زمین آسمان کو، مانے انہیں ہے حکم زمین آسمان کو۔ امام رضا علیہ السلام کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ ایک منفرد مقام ہے، جو کہ پاک و ہند کے رہنے والے دوستان عزیز، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 23 ذی القعدہ کو آ رہی ہے، اور 23 ذی القعدہ آج 21 ذی القعدہ ہے، کربلا معلیٰ میں ایک دن بعد امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہوتی ہے، جسے زیارت کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ بہرحال دوستان یقیناً مجالس و محافل بھی کریں گے اور مولا کی زیارت بھی کریں گے۔ مولا ہم سب کو اپنے چہار معصومین علیہ السلام سے مرتبط رہنے کی توفیق عطا فرما، اور امام رضا علیہ السلام کے شہر مشہد مقدس میں بھی بار بار جانے کی کربلا کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ خدا کا علم نبی میں علی کی ذات میں ہے، عیاں جو شاہ خراسان کی صفات میں ہے، خدا کا علم نبی میں علی کی ذات میں ہے، عیاں جو شاہ خراسان کی صفات میں ہے، جو چاہے پوچھ لے مشہد کے شاہ سے دنیا، جو چاہے پوچھ لے مشہد کے شاہ سے دنیا، صدا سلونی کی ان کی بھی بات بات میں ہے، جو چاہے پوچھ لے مشہد کے شاہ سے دنیا، صدا سلونی کی ان کی بھی بات بات میں ہے، شفائیں رب کی رضا سے ملیں گی بندوں کو، شفائیں رب کی رضا سے ملیں گی بندوں کو، تبھی تو صحن شفا ان کے معجزات میں ہے، تجلی دیکھ کے موسیٰ تو ہو گئے بے ہوش، تجلی دیکھ کے موسیٰ تو ہو گئے بے ہوش، رضا کا روضہ ہجوم تجلیات میں ہے، انہی کا وصف ہے تصویر کو جلا بخشیں، انہی کا وصف ہے تصویر کو جلا بخشیں، کوئی بشر یہ کرے غیر ممکنات میں ہے، رضائیں رب کی رضا میں شامل ہیں، رضائیں رب کی رضا میں شامل ہیں، جو ان کی راہ گزر پہ چلا نجات میں ہے، جو ان کی راہ گزر پہ چلا نجات میں ہے، رضا کے پوتے ہیں مہدی جو لیں گے ان سے حساب، رضا کے پوتے ہیں مہدی جو لیں گے ان سے حساب، عدو زہرا کہیں بھی جو کائنات میں ہے، عدو زہرا کہیں بھی جو کائنات میں ہے، بلائیں گے تمہیں قوسین والی مشہد، بلائیں گے تمہیں قوسین والی مشہد، بہن کا واسطہ شامل گزارشات میں ہے، بہن کا واسطہ شامل گزارشات میں ہے، بہن کا واسطہ شامل گزارشات میں ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام لکھا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو آپ کی مشکلات ہیں حل فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنے کے لیے کوئی گھڑی، کوئی لحظہ، کوئی لمحہ نہیں، بلکہ دل کی رقت اور دل کی تر و تازگی اور دل کی چاہت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے لیے کہیں پہ بیٹھ کے کسی بھی جگہ پر بھی توسل کر سکتے ہیں، لیکن جب کربلا میں آئے تو توسل کے لیے راہیں آسان ہو سکتی ہیں، اب بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم مرتبط ہو جاتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے مرتبط ہونے کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آ کر ہم سب کو بھول جاتے ہیں، مدتیں گزر گئیں، آنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے گھر کو ہم بھول جاتے ہیں جہاں پہ ساری ہمیشہ سے ہم رہتے رہے ہیں، اور
ہمیشہ رہنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے ہمارے۔ ہم کہیں پہ بھی رہیں، کسی جگہ پر بھی رہیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارا بہت بڑا سرمایہ حیات ہے۔ اتوار کا دن آتا ہے اور یہ اتوار ممکن ہے آخری اتوار ہو، تقریباً دنوں کا اندازہ آپ لگا لیں گے اپنے حساب سے، یا اگلی اتوار بھی ہوگی۔ یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس کی اتوار کے دن میں 4 رکعت نماز ہوا کرتی ہے، اور جو بھی مستحب نماز ہوتی ہے نا، ایک ساتھ 4 رکعت نہیں ہوا کرتی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ مگر یہ کہ کوئی خاص تاکید والی 4 رکعتی کوئی نماز ہو تو ہو، ورنہ 4 رکعتی نماز کوئی بھی نہیں ہوتی مگر یہ کہ واجب ہو۔ لیکن ہم جب بھی کوئی نماز پڑھیں گے اس کو ہم نے 2 رکعت ہی کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے مستحب نماز۔ ہر واجب نمازوں میں 4 رکعتی پائی جائیں گی، لیکن مستحب نمازوں میں 2 رکعتی ہی ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام جیسے امام عطا فرمائے، ان سے ہمارا ربط بہت گہرا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہی مربوط رہیں اور انہی کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے اس کو بصیرت عطا کر دیتا ہے دین کی۔ ایک بصارت ہے اور ایک ہے بصیرت، اور بصیرت کا تعلق انسان کے عقل و شعور و فہم و ادراک اور عشق و مودت اور دل سے ہوا کرتا ہے۔ دل و دماغ کے ساتھ انسان عشق کی مراحل جو طے کرتا ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ بہرحال آخری وقت چلا ہے پروگرام کا، میں جلدی کلام سامنے آ گیا ہے جو میں تلاش کر رہا تھا۔ وہ ورد کلمہ ہے لا الہ بن کے، رہے دل میں وہی خدا بن کے، رب جلی کا کتنا روپ جلی، روپ رحمت مصطفیٰ بن کے، جو ہے ہر جگہ نظر نہیں آتا، ہوا ظاہر و مرتضیٰ بن کے، خالق اکبر مالک یوم الدین، انما اور خیر النساء بن کے، ڈھانپتا تو ہے پنجے تن کو بھی، پاک سیدہ کی الکساء بن کے، تو نفاست میں رب جلی مولا، عکس کلی ہے مجتبیٰ بن کے، اس معلیٰ سے کربلا معلیٰ میں، تو ثواب کربل کبریا بن کے، نواب کربل کبریا بن کے، عباس بن کے زمیں پہ آیا تو، پاک سیدہ کی ایک دعا بن کے، ذات عالیہ میں ایسا سنورا تو، روپ شرم کا اور حیا بن کے، تو مشترک محمد علی کے ساتھ حسن اکبر میں ایک ضیاء بن کے، پاک معصومہ بھی تیرا پردہ ہے، علی اصغر ہے لا الہ بن کے، دل مومن میں تو ہی بستا ہے، عشق حیدر بھری ولا بن کے، کبھی آپ ہیں آپ یہ، کبھی یہ ہیں رب پاک سرور یا مرتضیٰ بن کے، تو موجود بے شک ہر جگہ پہ ہے، صاحب الزماں انتباہ بن کے، سفر قلم کا جاری رہتا ہے، دل مقصر پہ سزا بن کے، عشق اترا ہے شعروں سطروں میں، میرے سخن کی ایک ادا بن کے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں ہم کہا کرتے ہیں ہمیشہ کہ اپنے پیارے یاد آیا کرتے ہیں، کائنات کے پیارے اللہ تعالیٰ نے امام زمان علیہ السلام امام وقت کو بنایا ہے، آئیے ان کا حق ہماری گردنوں پر واجب ہے، انہیں یاد کرتے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کر۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Hassan